बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम जुमा स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज का जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पे हम इसके अंदर आपके सवालात को एड्रेस करेंगे। हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि सवालात की तादाद अब ज़्यादा है तो इसलिए हमने जुमातुल मुबारक के दिन ख़ास तौर पे प्रोग्राम इस तरह तरतीब दिया है कि हम उसके अंदर आपके सवालात के जवाबात दिया करेंगे। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमानत साहब, आज का जो ख़ास तौर पे प्रोग्राम जुमा स्पेशल के नाम से हमने शुरू किया है, मैं चाहूँगा कि इसका जो पहला हिस्सा है मुख्तसर, उसमें आप सीरतुन नबी के ऐसे गोशों पर बात करें जिनको हमने या हमारे माशरे ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है और उनकी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता हम खोते जा रहे हैं, या आप समझें कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी अहमियत से हम पहलू तही इख्तियार करते जा रहे हैं। तो उस पर आप बात कीजिएगा। उसके बाद फिर अगला जो हिस्सा होगा हम उस पर अपने नाज़रीन के सवालात की तरफ आएंगे। प्लीज़ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के बहुत से गोशे और बहुत से पहलू ऐसे हैं कि जिन्हें हम वक्त बीतने के साथ भूलते भी जा रहे हैं और हम उन पे तवज्जो देने के लिए तैयार भी नहीं होते। कुछ हमारा माहौल और हमारा सेटअप और हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका कुछ ऐसा बन चुका है। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक गोशा मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो ये कि आप मेहमान नवाज़ बहुत थे। यानी सहाबा बयान करते हैं कि सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे हमने ला नहीं सुना। यानी ला से मुराद ये कि नहीं। आपने कभी ऐसा अंदाज़ और ऐसा रवैया इख्तियार नहीं फरमाया कि जिससे किसी साइल और आने वाले को आपने इनकार किया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही उतरी और आप हज़रत ख़दीजा के पास, उम्मुल मोमिनीन के पास जब आप तशरीफ़ लाए, तो हज़रत ख़दीजा ने आपको तसल्ली देते हुए जो अल्फाज आपके हवाले से फ़रमाए, उनमें से एक लफ्ज़ ये भी था कि अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आप मेहमान नवाज़ हैं, मेहमान नवाज़ी करने वाले। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इस बात के गवाह हैं कि एक तो ये रवायत हमें मिलती है कि आपने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहू। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो मेहमान की इज़्ज़त करे। मेहमान की इज़्ज़त से मुराद ये है कि अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सही मुस्लिम की यह हदीस है कि आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक मेहमान आया। नाज़रीन किराम, ये बात ख़ास तौर पर तवज्जो तलब है कि वो मेहमान मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था, यानी काफिर था। आपके पास आया, आपने उसको ठहराया, आपने एक बकरी का दूध उसको पेश किया तो उसने पी लिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 बकरियों का दूध वो मेहमान पी गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पिलाया। और उसके बाद वो साहब जब रात गुजारी तो सुबह वो आपकी खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया, यानी इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह का ये अखलाक भी हमारे सामने आता है कि बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब और फ़िरका और मसलक, आपने एक इंसान होने के नाते आपने उसकी मेहमान नवाजी की और वो आपके अखलाक से मुतासर होकर फिर मुसलमान हो जाता है। नाज़रीन इकराम, एक रिवायत ये भी बयान की जाती है कि दूध पिलाया गया और फिर उसके बाद वो चला गया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मेहमान नवाजी की तो उसका पेट ख़राब हो गया, तो वो बिस्तर पर फिर गलाज़त करके वहाँ से उठकर चला गया और फिर गायब हो गया। तो लेकिन जब वापस आया तो देखा कि आप बिस्तर साफ़ फरमा रहे हैं। तो ये रवायत बिल्कुल गलत है, मन घड़त है, इसका कोई सर पैर नहीं। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, आपकी रिवायत से, ये सही मुस्लिम में बयान है और ये मुस्तनद रिवायत है। सहाबा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई मेहमान आ जाता तो एक मरतबा आपके पास मेहमान आया तो आपने
اپنے ازواج کو پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو ہر زوجہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھجور ہے، نہ زیتون ہے، ہمارے پاس نہ انجیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پانی ہے ہمارے پاس۔ تو اس کے بعد پھر رسول اللہ نے صحابہ میں سے فرمایا کہ کون ہے کہ جو آج اس شخص کو اپنا مہمان بنا لے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ اب وہ اس مہمان کو لے کر جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ بھئی گھر میں تو بچوں کے کھانے کے لیے موجود ہے کھانا، اس کے علاوہ تو کھانا ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس صحابی نے اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ بچوں کو سلا دو، ان کو آرام دے کر تھپ تھپا کر ان کو تم سلا دو، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو کھانا بچا ہوا ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر دونوں میاں بیوی نے یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا کہ ایسے کریں گے کہ بیوی کھڑی ہوگی چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو بہانے سے چراغ کو گرا دے گی جس سے چراغ بجھ جائے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور برتن میں خالی ہاتھ ہم ہلاتے رہیں گے، اور اس طرح مہمان جو ہے وہ کھانا کھا لے گا۔ اب ایسے ہی ہوا کہ اس صحابی نے جب اپنی بیوی سے یہ کہا، کھانا سامنے لگا دیا گیا، چونکہ کھانا تھوڑا تھا تو مہمان کے لیے وہ بڑی مشکل سے وہ کافی ہوتا، تو اسی پلاننگ کے تحت بیگم اٹھی اور اس نے چراغ کو ٹھیک کرنا چاہا، تو اس کے بعد وہ چراغ گرا دیا اور وہ چراغ بجھ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ خالی ہاتھ بیٹھے، اس میں ہاتھ ہلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں نے رات کو اپنے مہمان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اللہ کو بہت پسند آیا ہے۔ یعنی کہ جو طریقہ مہمان نوازی کا تم نے اختیار کیا کہ خود تم بھوکے رہے، بچوں کو سلا دیا اور چراغ کو بجھا دیا اور برتن میں خالی ہاتھ تم ہلاتے رہے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ تم کھانا کھا رہے ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ مہمان نوازی کا انداز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آیا ہے۔ ناظرین کرام، مہمان نوازی کے کچھ آداب بھی ہیں۔ پہلا آداب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو آپ اسے ویلکم کہتے ہیں، اسے سلام کہتے ہیں۔ ممکن ہے وہ مہمان غیر مسلم ہو، مسلمان نہ ہو، تو آپ اس کی زبان جو بھی بولا جاتا ہے آپ اس کو صبح بخیر کہہ دیتے ہیں، گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہر تہذیب میں، ہر معاشرت میں رائج ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی طرح دوسری تہذیبوں میں مختلف الفاظ معاشرت میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح جو مہمان آئے تو آپ اس کو ویلکم کہیں، اس کو سلام کہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کھانے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، یعنی آپ جو کھاتے ہیں وہ تو روٹین کا کھانا ہوتا ہے، لیکن مہمان کے لیے ہمیشہ اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ اچھا ہی اس کے لیے بنایا جائے۔ اور پھر طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مہمان کے کھانے پہ خوش ہونا چاہیے، نہ یہ کہ مہمان کے نہ کھانے پہ خوش ہونا چاہیے۔ یعنی دل یہ ہو، محبت یہ ہو کہ انسان یہ چاہے، یعنی یہ آداب میں سے ایک ادب ہے کہ مہمان کو کھلایا جائے، مہمان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ الگ بات کہ مہمان کسی وجہ سے نہیں کھاتا، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر آتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو وہاں پر ہم بھوکا پن کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ ہر کسی کا اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اپنی عادت ہوتی ہے، لیکن جو مہمان نواز ہوتے ہیں، جو میزبان ہوتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے کے سامنے خوشی سے کھانا رکھتے ہیں۔ بے شک وہ کھانا مہمان جتنا بھی کھا جائے، اور سارا کھا جائے یا تھوڑا کھائے یا اس سے بھی تھوڑا کھا لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہمان نوازی اور جو آپ کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کھلے دل کے ساتھ مہمان کے سامنے سب کچھ رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ اور یہ سنت اور یہ سیرت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ اس بات پر خوشی محسوس کرتے تھے کہ کوئی آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے، یہ اس بات پر آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ ویسے بھی ناظرین اکرام، عرب کا کلچر بھی یہی تھا۔ حاتم طائی عرب سے تعلق رکھتے تھے، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے سخی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، تو حاتم نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، عرب کا بچہ بہت مہمان نواز ہے، بہت سخی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی یہ
صفت ہے، یہ وصف ہے، ان کی سیرت کا یہ حصہ ہے کہ وہ ہمیشہ بڑے مہمان نواز رہے ہیں۔ تو اسلامی تہذیب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جو بہت سی اور خوبیاں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو ایک مسلم معاشرت میں زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اس کی جو تربیت ہوتی ہے مسلم والدین کے ذریعے سے، اس تربیت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھتا ہے اور آنے والوں کو ویلکم کہتا ہے اور اپنی ہمت اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آج مہمان نوازی پہ بات کی۔ جی، بہت اچھا ہوتا کہ آپ تھوڑی ساتھ بات مہمان کے جو آپ کہہ لیں کہ فرائض ہیں اس پہ بھی اگر بات ہو جاتی، لیکن میں چاہوں گا کسی اور پروگرام میں آپ اس پہ ضرور بات کیجیے گا۔ اچھا امانہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ لنک کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے خطباء جو حضرات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن تک بھوکے رہ لیتے تھے، 5 دن 10 دن، اور ایون میں ایک دن میں وہ سن رہا تھا کہ 10 دن تک وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کچھ نہیں کھایا، جو آتا بس وہ مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ تو یہ جو ایکسٹریم پوزیشن ہے، اگر کوئی آج کا شخص اس ایکسٹریم پوزیشن کے اوپر وہ تو پیغمبر ہیں، ان کا تو وصف ہے اس طرح کا مہمان نوازی، آج اگر کوئی شخص اس طرح کی چیز اختیار کرتا ہے تو میرے خیال میں تو اس کو تو ہمارے ہاں بہت اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا، فیملی بھی ایون اس کو اچھے الفاظ میں یاد پہلی بات تو یہ کہ اس پہ اگر آپ کوئی حوالہ مستند دیتے تو پھر میں اس پر کوئی گفتگو کرتا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خطباء حضرات بیان کرتے ہیں، خطباء حضرات تو بہت کچھ بیان کرتے ہیں، جی جی، لیکن میں اس حوالے سے یہ چند باتیں میں گزارش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اس وقت مسلمانوں کی وہاں پر سیٹلمنٹ ہو رہی تھی، جی آبادکاری ہو رہی تھی، ہاں آبادکاری مسلمانوں کی ہو رہی تھی۔ وہاں پر وہ جو حالات تھے، ان حالات میں مل جل کر کھانے کا ایثار اور قربانی کی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ اور جیسے اگر آپ اس دور کی احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں اسی بات کی تعلیم دی کہ افش السلام اطعموا الطعام، کہ فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ تاکہ نئے تم آئے ہو، شامل ہوئے ہو، ایک کمیونٹی بن رہی ہے مسلمانوں کی، تو جب تم ایک دوسرے سے سلام کرو گے تو تمہارا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑے گا، قائم ہوگا۔ تم ایک ہی مذہب کے، ایک ہی نظریے، ایک ہی عقیدے کے لوگ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا آپس میں تعلق مضبوط ہوگا۔ صحیح، سلام کی تعلیم دی۔ دوسرا فرمایا کہ کھانا کھلاؤ۔ اب اس پر بڑی بشارت بھی دی، خوشخبری بھی دی۔ وہ اس لیے کہ کوئی شخص ہے، اس کے پاس ایک چپاتی ہے، اگر وہ دوسرے کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے تو ایک چپاتی میں 2 شامل ہو سکتے ہیں، بالکل آدھی 2 ہو جائیں تو 4 بندے شامل ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ایک بندے کا کھانا ہوتا ہے وہ 2 بندوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو خاص حالات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عرب کا جو کھانا ہے نا، مثال کے طور پر کھجور ہے، زیتون ہے، انجیر ہے، یہ بہت طاقتور چیزیں ہیں۔ یعنی اگر انسان کو روٹین کا کھانا میسر نہیں آتا، جیسے چپاتی ہے، سالن ہے، اور یہ چیزیں میسر نہیں آتی، تو ان پر بھی گزارا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مہینہ گزر جاتا تھا یا کئی مہینے تو چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اب وہ چولہا نہ جلنے کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر گزارا ہو جاتا تھا، کھجور پر گزارا ہو گیا، انجیر پر گزارا ہو گیا، زیتون پر گزارا ہو گیا، پانی پر گزارا ہو گیا، آب زمزم ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھوکا ہے، ہاں، چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی کبھی ایمرجنسی حالات پیدا ہوئے، جیسے خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شکم مبارک پر 2 پتھر تھے، باقی صحابہ کے 1 پتھر تھا۔ اب وہ جو 2 پتھر ہیں وہ در حقیقت عرب میں طریقہ یہ اختیار کیا جاتا تھا کہ جب شدید بھوک ہوتی اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، کوئی ایسی صورت اور حالات ہوتے، تو وہ پتھر سے یہ تھا پیٹ کو لٹکا لیا جاتا تھا، اس سے پھر بھوک کا احساس بھی کم ہو جاتا تھا۔ اور وہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا پیٹھ سے کمر سے لگ گیا، تو یہ والی جو حالت ہوتی ہے یہ انسان کو زیادہ
बेचैन करती है और नकाहत और कमज़ोरी पैदा होती है, तो पत्थरों से फिर ये होता था कि उससे ये फीलिंग ख़त्म हो जाती थी फीलिंग। तो ये भी इख्तियार किया गया। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनमें यानी आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के अलावा भी अगर आप देखते हैं ना कि हम जब बुज़ुर्गों की बात करेंगे, उलमा की बात करेंगे, तो उसमें हमारे यहाँ मुबालगा इख्तियार किया जाता है। तो कभी इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह की जो माशी ज़िंदगी है, आपका माश है, हम उस पर भी तफसील से बात करेंगे। सही साहब, मैं एक सवाल करना जी चाहूँगा। प्लीज़। अच्छा, आपने मेहमान नवाजी पे बहुत खूबसूरती से गुफ्तगू फरमाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है वो बहुत ही मसरूफ़ है, तो जब कोई मेहमान आता है उसको टाइम देना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है, काफ़ी वक्त बिताना पड़ता है साथ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में और भी मसरूफियात होती हैं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि अब जो हमारा कल्चर और तरीक़ा है वो ज़रा मुख्तलिफ है आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि उस वक्त भी लोग मसरूफ़ होते थे। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो हयात मुबारका है, आपकी रूटीन ये थी कि आप इशा की नमाज़ पढ़कर आप सो जाते थे। अच्छा। ये रात 12-12 1-1 बजे तक जागने का कोई तसव्वुर नहीं था। एक तो ये बात है। अच्छा, अब देखिए कुरान पाक ने, मैंने जो आपको बताया कुरान पाक का हवाला मैं बाद में देता हूँ, पहले ये आप बात समझिए कि मैंने जो बात की है वो है मेहमान नवाजी। हाँ जी। अब ये नहीं है कि सिर्फ मेज़बान ही की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो जो मेहमान आया तो उसकी भी ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल, वो भी बयान की गई हैं सीरत की रोशनी में। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान की एक आयत है कि वइज़ा क़ील लहुम उनशुज़ू फ़नशुज़ू, जब इन्हें कहा जाए यानी मोमिनीन से कि उठ जाओ, तो फिर इन्हें उठ जाना चाहिए। यानी एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ही कुछ ज़्यादा वक्त सहाबा बैठे रहे। ग़ालिबन बयान किया जाता है कि हज़रत ज़ैनब का क्या निकाह हुआ था आपसे, तो उस वक़्त कुछ वलीमा था, तो उस पे ज़्यादा टाइम, तो रसूलुल्लाह अपनी हया की वजह से, आपकी तबीयत में हया थी, तो आप उसकी वजह से आपने उनको नहीं कहा कि भाई आप उठ जाओ, आप बैठे रहे, तो वो भी बैठे, टाइम गुजर गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ये कहा कि भाई जब इन्हें कहा जाए कि उठ जाओ तो फिर उठ जाया करो। मैंने जो बात बयान की है ये है मेहमान नवाजी, लेकिन जो आने वाले मेहमान हैं उन पर भी फिर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। अगर उस पहलू से हम बात करेंगे तो फिर मैं उनको भी उजागर करूँगा। बिल्कुल सही। और ख़ास तौर पे आज की जो मसरूफ़ ज़िंदगी है उसमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सामने रखना चाहिए जब भी कोई मेहमान बने और जब भी कोई मेज़बान बने। तो अमान साहब, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये बात नाज़रीन के सामने रखी कि हम ख़ास तौर पे नाज़रीन के सवालात लेंगे। बड़ा ख़ूबसूरत, बहुत अहम एक मौजू हमें सजेस्ट किया गया कि आप इस पे ज़रूर बात करें हमारे नाज़रीन की तरफ से। तो उस पर कुछ सवालात हमारे पास आए भी और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो रूटीन में हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इस तरह मिलती हैं। मैं आपके सामने मौजू रखूँगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर बात करेंगे। मौजू ये है कि हमारे यहाँ तशद्दुद बढ़ता जा रहा है जी। नौजवानों के अंदर एक जो मुतशद्दिदाना सोच है और फिर उस सोच की अक्कासी जो अमल से होती है वो भी हमारे यहाँ है। ख़ास तौर पे जो मौजू है वो तौहीने रिसालत या तौहीने मज़हब के मामलात के अंदर जो चीज़ें हमारे यहाँ तशद्दुद की तरफ जा रही हैं उसके ऊपर है। सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो तशद्दुद है ये बढ़ता क्यों जा रहा है, जबकि रियासत मौजूद है, कानून मौजूद है, इसी तरीके से अदालत मौजूद है और उसके साथ साथ शरई अदालत मौजूद है, उसके साथ साथ इस्लामी नज़रती कौंसल वो मौजूद है, इसके साथ साथ उलमा बोर्ड मौजूद है। ठीक है, ये जब सारी इदारे, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर जो तशद्दुद है वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, वो बढ़ता क्यों जा रहा है? अच्छा देखिए, दरहकीकत जो ये मामला है, हमें जब देखते हैं अपनी नौजवान नस्ल को और अपने माहौल को, यहाँ पर एक तो हुजूम जो मोब होता है उसकी अपनी एक सोच होती है और एक अपनी साइकी होती है, एक अपना रवैया, अपनी नफ्सियात होती है, वो उसी तरीके से ही मामले को हल करता है और लेकर चलता है। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात ये है कि जो नौजवान हैं या नौजवान नस्ल है उनको मसरूफ़ करना, उनको रोज़गार देना, उनकी तालीम का मसला हल करना और उनको तामीरी और मुस्बत सरगर्मियों में इन्वॉल्व करना, ये इज्तिमाई तौर पर जहाँ माशरे की ज़िम्मेदारी होती है वहाँ पर उन लोगों की भी ज़िम्मेदारी होती है जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। यानी
جو نباز ہیں، جن کے سوسائٹی کی نبض پر جن کا ہاتھ ہوتا ہے، جو نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری پھر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کریں، اس طرح ٹرین کریں، معاشرے کی اس طرح تربیت کریں کہ معاشرے میں جو تشدد اور شدت ہے وہ کمی اس میں لائی جائے۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی نے کہا نا کہ جو فارغ آدمی ہوتا ہے وہ شیطانی کاموں کا پھر کارخانہ بن جاتا ہے، یعنی رد عمل میں، ٹکراؤ میں، مقابلے میں وہ پھر ان چیزوں میں انوالو زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کام ہے جو کرنے والا ہے، جو بنیادی طور پر پورے معاشرے کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاست ہے یا حکومت ہے اس کے سپرد بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ کسی شہری کی جان، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی آبرو، یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت وقت کی اور ریاست کی کہ وہ اس کا تحفظ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ یہ سب سے عام بات ہوتی ہے۔ دیکھیے، جرم کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے، یعنی آپ کسی مجرم کو سزا دلانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ قاتل کو سزا دلانے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جرم ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، تو اس میں جو پروسیجر ہے اس کو چلنا چاہیے اور اس کے مطابق اور اس بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ یہ آپس میں اس طرح انٹر لنک کرتی ہیں، اگر ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ صحیح۔ ناظرین، بقیہ سوالات کے جوابات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امن صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے وہ تو شدت کے بعد یا تشدد کے بعد کے معاملات ہیں کہ ایک موب بن گیا، موب کی سائیکی بن گئی، پھر انہوں نے ریئیکٹ کیا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ نے بات کی ہے یہ اس کے بعد کی ہیں کہ اب اس موب کو ختم کیسے کرنا ہے یا اس منٹیلٹی کو ختم کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہ منٹیلٹی بنی کیسے؟ پینیٹریشن جو اس تشدد کی یا اس سوچ کی جو ہوئی ہے وہ کسی طریقے سے تو ہوئی ہے۔ اگر یہ نیچرل ہوتی کہ جہاں بھی موب ہوگا وہاں پہ یہی ریئیکشن ہوگا تو پھر دنیا کے سارے ممالک میں موب ایسے ہی کرتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک خاص طرح کا موب ہوتا ہے اور خاص طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ جب یہ پینیٹریشن ہو گئی ہے، ہوئی کیوں ہے؟ ایک تو اس پہ بات کیجیے گا، اور جب ہو گئی ہے تو جن کی وجہ سے ہوئی ہے اب ان کی توجہ اس کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال رکھا کہ میں مختلف فورمز پر بھی جب جاتا ہوں تو میں اس پر بات کرتا ہوں کہ جو تعلیم ہے، نظام تعلیم، یہ اصل اس کی ضرورت ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، یعنی اصلاحات لائی جائیں، ریفارمز۔ تعلیم کے شعبے کو جب تک آپ درست نہیں کرتے اور آپ اس کو اس بنیاد پر کھڑی نہیں کرتے جب جو ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے طلباء کی، دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی سوچ کا رخ کیا ہے، آیا کہ تشدد کی طرف، شدت کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی اور پہلو سامنے ہے۔ تو وہ اس بنیاد پر پھر نظام تعلیم بھی بناتے ہیں، تعلیمی ماحول بھی بناتے ہیں۔ اس میں صرف پھر سیکولر ادارے نہیں آتے، یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں، بلکہ اس میں پھر مدارس اور جامعات، پورا معاشرہ۔ پھر ہم کسی کو علیحدہ نہیں کر سکتے، ایسے ہی سارے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کوئی کہے نا کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام تعلیم ہے اس کو اتنا زرخیز، اتنا پازیٹیو اس کو بنانا چاہیے اور اتنا اس کو تھک بنانا چاہیے کہ اس سے معاشرہ جو ہے وہ خود بخود تبدیل ہوتا ہے۔ بچہ جب کسی اسکول میں جا رہا ہے تو وہاں پر اس کی جو سوچ اور اس کی جو فکر بنائی جا رہی ہے، در حقیقت یہ کام وہاں سے شروع ہو جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب وہ سوسائٹی میں یہ لوگ آئیں گے، معاشرے میں، اگر وقت ہے تو میں تھوڑی سی مزید اس پر بات کروں گا کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ بڑے اچھے ادارے پاکستان بننے سے پہلے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب وہاں پر جو بچے پڑھے، وہ بڑے ہوئے، اسکالر بنے، فضلاء بنے، علماء بنے، اسکالرز بنے، آپ دیکھیے کہ انہوں نے پھر معاشرے میں ایک اچھا کام کیا علمی حوالے سے اور تحقیقی حوالے سے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پر نظام تعلیم اور آپ کے ادارے جب تک ان کو پروڈکٹیو نہیں بنایا جاتا
اس وقت معاشرے کی یہی صورتحال رہے گی۔ اچھا، نظام تعلیم کی آپ نے بات کی، لیکن اس پہ پھر کاؤنٹر ایک کویشچن تو یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے ہاں ضعیف روایات بیان کی جاتی ہیں، اور ان ضعیف روایات کی بنیاد پہ ہمارے ہاں موب کو چارج کیا جاتا ہے، اور اس پھر چارج شدہ موب سے جی اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں نظام تعلیم کا جو ہے نا وہ کہاں پہ وہ آ گیا جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو چارج ہوتے ہیں وہ اسی نظام تعلیم سے نکل کر آتے ہیں، اور جو چارج کرنے والے ہیں وہ بھی اسی نظام تعلیم سے نکل کر آتے ہیں، دونوں اسی کا حصہ ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ میرے نقطہ نظر کے مطابق اگر ہم نظام تعلیم کو درست کر لیں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہی تعلیم ہی ہوتی جس سے روزگار بھی پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی زندگی کے مختلف شعبوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں، جیسے اب AI کا زمانہ ہے، اگر ہم اپنے نظام تعلیم کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں گے تو ہمارے نوجوانوں کو روزگار بھی ملیں گے، ان کی معاشی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پورا ہوں گی۔ معیشت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن کے بچے تجارت میں، کاروبار میں اور معیشت میں مصروف ہیں، ان کے بچے ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں کبھی نہیں توجہ کرتے، اور یہ وہی بچے ہوتے ہیں کہ جو بالکل لاوارث ہوتے ہیں، یعنی ان کو ریاست چھوڑ دیتی ہے، حکومت چھوڑ دیتی ہے، جن کی تربیت ادارے صحیح طریقے سے نہیں کرتے، یہ وہی ان کا ایک آسان شکار جس کو کہتے ہیں، یہ پھر وہی نوجوان ان کا بنتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ہمارے صاحب دو سوال ہیں، میں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دوں جو ہمارے ناظرین کی طرف سے خاص طور پہ آئے تھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک جو پرائیویٹ نیوز چینل کے اوپر ایک پروگرام ہو رہا تھا، میں اس میں مختلف جو ہمارے ہاں گروپس بنے ہوئے ہیں، مذہبی گروپس ہیں، جیسے دیوبند ہے، پھر اہل حدیث ہے، پھر بریلوی ہیں، ان کے بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو توہین جو مذہب کے جو ہمارے ہاں کیس آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، وہ زیادہ تر مسلمانوں کے اوپر ہیں، اور وہ زیادہ تر ایسے ہیں جو جھوٹے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ آن دا ریکارڈ پروگرام موجود ہے۔ تو وہ سارے اسکالرز یہ بات بار بار کر رہے تھے، لیکن سوال جو ناظرین کی طرف سے آیا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ پھر یہ سارے اسکالرز اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنی محافل، اپنی مجالس، اپنے حلقوں کے اندر اس کے خلاف کیوں اقدامات نہیں کرتے؟ کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ یس 80% جو قوانین جو کیسز ہیں وہ غلط رپورٹ ہوئے ہیں، اور وہ اس پینیٹریشن کی وجہ سے غلط جو ہے نا رپورٹ ہوئے ہیں، تو اب اس کے اوپر ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے اور بھی چیزیں لکھی ہیں، لیکن میں یہاں پہ وہ نہیں بیان کروں گا کہ ہمارے ہاں مجالس، محافل، اجتماعات، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہو کہ اب یہ ایشو بہت آ گیا ہے تو اب اس کے اوپر پبلکلی ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، علماء کی جہاں تک بات ہے نا، اب دیکھیے ہر کسی کا نا اپنا ایک میدان ہے، ایک ایریا ہے ہر کسی کا۔ علماء اپنے اس ایریا سے، اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کو اپنا بہتر کردار ادا کرنا چاہیے معاشرے کی بہتری کے لیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب دیکھیے کہیں پر میری حد ہے، اس کے بعد پھر عدالت کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، کہیں پر عدالت کی حدود ہیں تو اس کے بعد پھر حکومت کی حدود شروع ہو جاتی ہے، پارلیمنٹ کی حدود، قانون ساز اداروں کی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر کسی کی اپنی اپنی حدود ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، اور لوگوں کو جو حقیقت ہے مسئلے کی اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو شدت پسندی ہے، اس میں علماء جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو مسئلہ ہے اس کو علمی بنیادوں پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو جذباتی انداز سے پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، جس سے مسئلہ اور بگڑتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو جو فیکٹس اینڈ فگرز جن کو کہا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 100 میں سے 70-80% جو کیسز ہیں خود مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی کیے ہوئے ہیں، اور مسلمان ہی جیلوں میں بند ہیں اس وقت، باقی کیسز دوسرے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو کوئی پھر اس کو جذباتیت کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے پھر طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ علماء جو اصل چیز ہے وہ لوگوں کے سامنے علم کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں، تو یہ بنیادی ذمہ داری پھر علماء کی بن جاتی ہے۔ اور جو وہ میں نے آپ سے بات کہی نا کہ جرم جو ہوتا ہے، ایک ریاست ہے باقاعدہ طور پر، اس میں عدالتیں ہیں، پورا نظام ہے، جس طرح ایک جرم کا پروسیجر پورا ہوتا ہے کہ جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، تو یہ طریقہ ہر جرم کے لیے اختیار کیا جائے تو اس سے بھی معاملات حل ہوں گے۔
جی بہت شکریہ مان صاحب. ناظرین بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو پلیز امانی صاحب کے سامنے رکھیں. جی بہت شکریہ. اچھا ہم جب دیکھتے ہیں اپنے آس پاس جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا لباس زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں غیر مناسب لگتا ہے, غیر اخلاقی لگتا ہے, اور میں صرف خواتین کی بات نہیں کر رہا بلکہ کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ خواتین کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کا لباس, ان کے زیورات وغیرہ پہنتے ہیں. تو ہمیں ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ یہ فحاشی ہو رہی ہے, یہ غیر اخلاقی رویہ ہے. تو یہ جو ہمارے اندر تصور ہے غیر اخلاقی رویے کا یا فحاشی کا, یہ خدا کی طرف سے ہمارے ذہن میں راسخ کر دیا گیا ہے, فطری طور پر ہم میں پہلے سے موجود ہے پیدائشی طور پر, یا پھر یہ ہمیں معاشرہ سکھاتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے یہ جو فحاشی ہو رہی ہے یہ غیر اخلاقی رویہ ہے, اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں. دیکھیے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں جہاں پر آدم اور حوا کے واقعے کو بیان کیا گیا سورۃ الاعراف میں, جی تو اس کو پڑھ کر تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں جو شرم اور حیا جی کا جو جذبہ ہے, احساس ہے, یہ انسان میں ودیت کیا گیا ہے. اچھا, یعنی جیسے فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بے لباس ہوئے تو پھر وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگ گئے, حضرت آدم و حوا. تو یہ قرآن پاک نے بیان کیا. یعنی شرم و حیا یہ ارتقاء کے ساتھ نہیں انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوا, یہ جذبہ انسان میں پہلے دن سے ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنے وجود کو اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ شرم و حیا کا تصور فطری ہے, تو اس حوالے سے ایک موقف یہ بھی ہے کہ جو شرم و حیا کا تصور ہے وہ فطری نہیں ہے بلکہ معاشرتی تخلیق ہے. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ انڈیا میں ایک علاقہ ہے آسام, وہاں کے جنوبی پہاڑ میں ناگا قبائل موجود ہیں, اور وہاں پہ جو مرد و خواتین ہیں وہ بے لباس گھومتے ہیں اور کھلے عام جنسی فعل سر انجام دیتے ہیں. تو ان میں تو شرم و حیا کا تصور نہیں ہے. تو پھر یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ جو شرم و حیا کا تصور ہے یہ فطری اور خدا داد صلاحیت ہے. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو چھوڑ کر ایک علاقہ اور ایک جگہ سے ہم بات کو اٹھاتے ہیں. نہیں, افریقہ کے بھی کئی قبائل موجود ہیں. اصل انسان انحراف بھی کرتا ہے یعنی اپنی فطرت سے. یعنی مثال کے طور پر آپ ان کو چھوڑ دیں, ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں پتہ ہے کہ شرم و حیا کے تقاضے ہیں, ہم ان کو بھی پامال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے ہمیں کئی باتوں کا علم ہوتا ہے, خیر اور شر کا, اچھائی اور برائی کا. اس کے باوجود بھی ایک فرد نہیں بلکہ پورا معاشرہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہے, برے کام کرتا ہے. تو گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی ایسا قاعدہ اور اصول ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی انسان کے اندر اس چیز کو ودیت ہی نہیں کیا گیا اور چند حوالے دے کر. اچھا, اگر اس طرح ہم حوالے دیں گے تو پھر انسان میں تو کچھ بھی نہیں رہا. اور پھر بات یہ ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیے کہ انسان ہے پھر جانور ہے. آخر جانور بھی تو اس دنیا میں موجود ہیں, لیکن اس کے اندر تو یہ جذبہ اور احساس کسی صورت میں نہیں پایا جاتا. یعنی وہ شیر ہے, وہ کتا ہے, وہ کوئی چیتا ہے, آپ کوئی بھی جانور لے لیں, تو آخر یہ چیزیں انسان کے اندر کیوں موجود ہیں. یعنی شرم و حیا کی بات کر لیں, لباس کی بات کر لیں, یا اس کے علاوہ جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ جس طرف بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے آبجیکٹیو موریلٹی اور سبجیکٹیو موریلٹی کی بات, شاید آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ ہے آبجیکٹیو, یعنی موریلٹی جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے اور وہ ہمیں باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے ذریعے سے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو معاشرے پر چھوڑ دیا گیا اور معاشرے نے پھر اس کا تعین کیا. تو ہمیں یہ جو کچھ بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی, شرم رکھی, لباس کا معاملہ رکھا, ہمارے اندر یہ جو جھوٹ سے نفرت رکھی, ظلم سے نفرت رکھی اور چوری سے نفرت رکھی, یہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر جو شعور رکھا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان یہ احساس اور جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے. اچھا, آپ نے ابھی آبجیکٹیو موریلٹی کی بات کی کہ جو احساس گناہ ہے وہ ہم میں پہلے سے موجود ہے, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر جو یورپ کے افراد ہیں جو وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کو ہم گناہ تصور کرتے ہیں لیکن ان کا ضمیر اس پہ ملامت نہیں کرتا, تو پھر یہ آبجیکٹیو موریلٹی کی جو بات ہے اس میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ
وہ ہر بندہ ایسا نہیں ہے، وہاں پر بھی بہت بڑی دنیا ہے کہ جو ان چیزوں کو سمجھتی ہے کہ یہ غلط کام ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ وہاں پر ہی دیکھ لیجئے کہ وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. بالکل. یعنی ان کے اندر یہ احساس موجود ہے نا، یعنی وہ رشوت نہیں لیتے. ہمارے ہاں ان کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے کہ وہ قانون کی پابندی کرنے والے، یہ اچھائیاں ان کے اندر موجود ہیں. تو آیا کہ وہ کسی چیز سے نفرت کر رہے ہیں اور کسی چیز کو اختیار کر رہے ہیں، یعنی برائی کو چھوڑ رہے ہیں اور اچھائی کو وہ اختیار کر رہے ہیں، یہ احساس تو ان کے اندر موجود ہے. تو یہ چیز بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گروہی طور پر اتنا کرپٹ ہو جاتا ہے کہ کسی شر کو وہ اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، اس کو شر سمجھتا ہی نہیں، اس کو سمجھتا ہی نہیں. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو آپ دیکھ لیجئے. اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اجتماعی طور پر آپ کہہ لیجئے اگر وہ کرپٹ تھی تو وہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بھی تو موجود تھے نا، ان کے پیروکار بھی موجود تھے، وہ نیک لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. تو کئی دفعہ معاشرے کے اوباش کہہ لیجئے یا معاشرے کے ایسے لوگ کہ جو برائی کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر برائی کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں ایک چیز کا برائی کا احساس ہی ان کے اندر سے ختم ہو گیا. اگر احساس ان کے اندر نہ ہوتا تو بہت سی چیزیں، بہت سے برے کام ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ نفرت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف کئی برے کام ہوتے ہیں وہ اس کو کر بھی رہے ہوتے ہیں، کسی کہیں پر نہیں کر رہے ہوتے، کہیں پر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس بارے میں اس طریقے سے کوئی قاعدہ قانون جو سبجیکٹو مورالیٹی کی بنیاد پر ہم بنا رہے ہیں وہ نہیں بنایا جا سکتا. نہیں، لیکن آپ نے ابھی بات کی کہ ان کے لیے بھی کچھ برا ہے، ان میں بھی احساس گناہ کا عنصر موجود ہے. تو اس طرح تو یہ سبجیکٹو مورالیٹی ہے اس کا کہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ سبجیکٹیوٹی موجود ہے مورالیٹی میں، کیونکہ جو برے لوگ ہیں ان میں جو احساس گناہ ہے لیکن کچھ معاملات کے حوالے سے اور کچھ معاملات کے حوالے سے نہیں ہے. تو پھر تو یہ سبجیکٹو مورالیٹی کہلائی جائے گی. آبجیکٹو مورالیٹی کا دیکھیے، آبجیکٹو مورالیٹی کی بنیاد یہ ہے نا کہ ان کے اندر اس چیز سے نفرت موجود ہے. اچھا. خیر اور شر کا شعور ان کے اندر موجود ہے. اگر وہ شعور نہ ان کے اندر موجود ہوتا تو وہ پھر نفرت کسی چیز سے نہ کر رہے ہوتے. یعنی ان کے اندر سے اس بات کی آواز ہے کہ بھئی یہ برا کام ہے اور یہ اچھا کام ہے. جو برا کام ہے اس سے وہ نفرت کر رہے ہیں اور وہ برا کام آپ ساری دنیا اس سے نفرت کرتی ہے. یعنی آپ سچ اور جھوٹ کی جب آپ بات کریں گے، یورپ ہو، افریقہ ہو، وہ انڈیا ہو، وہ پاکستان ہو، کوئی بھی ہو، سب اس کو برا سمجھتے ہیں. تو وہ جو برا سمجھنا ہے وہ پھر یعنی معاشرے میں کبھی اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ مثال کے طور پر میں اگر چوری کرتا ہوں تو میں کبھی یہ تو نہیں پسند کروں گا کہ میرے گھر سے کوئی چوری کر کے کوئی مال اٹھا کر لے جائے. تو گویا کہ ایک تصور انسان کے اندر خدا نے یہ رکھا ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو معاشرے کے اقدار ہیں یا ویلیوز ہیں وہ ایک موضوعی اخلاقیات ہے، وہ معروضی نہیں ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ نہیں بات کہہ سکتے. صحیح. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ. فرمایا کہ انسان کو اپنی گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ نیکی کا حکم، برائی کی مخالفت اور اللہ کے ذکر پر مشتمل نہ ہو. یعنی انسان اگر گفتگو کرتا ہے نیکی کے حوالے سے، برائی کے بارے میں لوگوں کو نفرت دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یہ وہ کام ہیں کہ جو مفید ہیں، پر اثر ہیں، جن میں تاثیر ہے اور جو نیکی کے کام ہیں. باقی انسان جو گفتگو کرتا رہے اور اس کا اگر کوئی نتیجہ نہیں ہے اور کوئی اثر نہیں ہے اور خدا کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے تو ایسی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.